बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। कल इतवार 24 नवंबर के लिए एहतजाज अगर हुआ तो दोनों तरफ से मेन्यू आ गया है कि एहतजाज में होगा क्या। दोनों तरफ का मतलब हुकूमत की तरफ से भी और पीटीआई की तरफ से भी। तो वहाँ क्या होगा अगर एहतजाज होता है तो, और असल बात यह है कि 24 नवंबर के बाद क्या होगा, यानी 25 नवंबर से ऑनवर्ड फिर क्या होगा। ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सूरत हाल बड़ी मज़ेदार सी बन जाएगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ा ही अहम इशू जो चल रहा है इस वक्त, वो है कुरम एजेंसी के वाक़यात, पारा चनार और दीगर इलाके। यहाँ पर मजहबी हवाले से, फ़िरका वारियत के हवाले से मसाइल एक मुद्दत से जारी हैं। ताज़ा तरीन वाक़यात में जो ऑफिशियल अकाउंट है वहाँ से तो 30 से 40 लोगों का, और अनऑफिशियल अकाउंट्स जो हैं वो 100+ तक के इंसानी जानों के ज़िया की खबर दे रहे हैं। इंतहाई अफसोस की बात है कि मज़हब के नाम पर, अल्लाह रसूल के नाम पर दोनों गिरोह, मतलब वो शिया हों, सुन्नी हों या किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, एक अल्लाह और एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हुए लड़ते हैं, झगड़ते हैं और एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं। इब्तदाई ख़बरों के मुताबिक कोई 4 कनाल की ज़मीन का पीस है जिसका झगड़ा था, और उस झगड़े को फ़िरका वारियत का रंग देकर इतनी बड़ी तादाद में वो मासूम बच्चों से लेके बड़ों तक जो है उनकी जानें चली गई हैं। अलमिया ये है कि ये वाक़यात रिपीटेड हो रहे होते हैं। अगर वहाँ पर कोई ज़मीन का झगड़ा है, कोई कब्ज़े का झगड़ा है, जो भी इशू है, वहाँ कोई इंतज़ामिया होगी, कोई वहाँ के बड़े लोग होंगे, कोई जिरगा होगा, कोई पुलिस स्टेशन है, कोई कुछ ना कुछ तो इंतज़ामात हैं ना स्टेट के अंदर रहते हुए। तो वो सब लोग क्यों सोए होते हैं कि इस लेवल पर चले जाएं जहाँ पर सिर्फ फिर बाकी काम एम्बुलेंसों का रह जाए कि उन्होंने लाशों को उठाकर सर्द खाने या मुर्दा खाने और ज़ख्मियों को उठाकर हस्पतालों तक पहुँचाना हो। 70 साल से ज़्यादा का एक बूढ़ा या नौजवान पाकिस्तान, हम कब इन चीज़ों का एहसास करेंगे कि हमें अपने लोगों की जानों की हिफाजत करनी है। हर इंसानी जान अहमियत की हामिल है। हम जब ये बोल रहे होते हैं तो यह शायद हमें नंबर्स लगते हैं कि 35 लोग हैं या 43 हैं या 100 हैं या 110 हैं। हमारे लिए, ख़बरों के लिए ये सिर्फ नंबर्स होते हैं, लेकिन उनमें से हर फ़र्द, हर जाने वाले फ़र्द, बच्चा, बूढ़ा, जवान जो भी है, उसकी फ़ैमिली के लिए वो पूरी दुनिया होती है। उनकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। और ये वो चीज़ है जिसको रोका जा सकता है, जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये कोई कुदरती आफत नहीं थी, ये कोई जो है ना तबी मौत नहीं है कि वो बीमार थे, हार्ट अटैक हो गया। मतलब हर शख्स ने ज़िंदगी ख़त्म होनी है, इस दुनिया से जाना है, लेकिन ऐसे झगड़ों को दुनिया भर ने सीखा है कि इनको कैसे कंट्रोल करना है। तो हमें भी ज़रूरत है कि हम इन मसाइल को हल करें। और उसमें मैं किसी सियासी एक जमात, किसी एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा, तमाम, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा वाक़या है, इंतहाई दुख का वाक़या है, इंतहाई अफसोस की बात है जो आज हमारे सामने हो रहा है। लेकिन इसके अलावा भी तो यही कुछ होता है। और मैं सिर्फ वो कुरम एजेंसी या मतलब केपी या बलूचिस्तान या किसी एक जगह की बात नहीं कर रहा। ये पूरे मुल्क में ऐसे वाक़यात वक्तन फ़वक्तन कम सतह के, मतलब कम मैग्नीट्यूड के या ज़्यादा मैग्नीट्यूड के हो जाते हैं। तो हमारी हुकूमतों को सोचना चाहिए। हर इंसानी जान, मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि हर इंसानी जान अहम है। एवरी लाइफ मैटर्स। तो वो उसके बारे में देखें, उसके बारे में सोचें। लोगों की ज़िंदगियों की हिफाजत करना, उन्हें हिफाजत मुहैया करना हुकूमत का, रियासत का, रियासती इदारों का काम है। तो उसमें ये गफलत नहीं होनी चाहिए। मतलब ताज़ा तरीन वाक़या एक मैं गफलत के हवाले से बताऊं, जो मैं 2 मरतबा ज़िक्र भी कर चुका हूँ, निश्तर हस्पताल का है, जहाँ पर डायलिसिस में गफलत, डॉक्टरों की गफलत की वजह से, हस्पताल इंतज़ामिया की गफलत की वजह से 30+ लोग जो हैं वो एड्स का शिकार हो गए। तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शदीद बरहम थी उस पर। वो खुद कल गई हैं वहाँ पर और उन्होंने उस पर सख्त एक्शन लिया है। मतलब हुकूमत का काम यह है कि एक मरतबा जो वाक़या हो गया उस पर एक्शन लें, जो कि यहाँ पर हो गया है, और आइंदा के लिए ऐसे मेजर्स बनाए जाएं कि ये ऐसे सानहे ना हो। यहाँ पर तो सिर्फ वो हुआ ना
بیماری، ظاہر ہے وہ انتہائی خوفناک بیماری ہے جس کا علاج بھی کوئی نہیں، لیکن یہ جو انسانی جانوں کا روز ضیاع ہو رہا ہے، اور مذہب کے نام پر دکھ کی بات یہ ہے پوری دنیا کو ہم کیا میسج دے رہے ہیں کہ ہم ایسے مذہب کو فالو کر رہے ہیں، اور مطلب ہمارا پیغام امن کا ہے، سلامتی کا ہے، اور ہمارے لوگ جو ہیں اس کے فالوور جو ہیں وہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اس کو روکنا۔ اور اسی استا میں ایک واقعہ یہ بھی ہوا ہے کہ وہاں پر خبر جو آئی ہے کہ کے پی حکومت کے ہیلی کاپٹر پر فائرنگ ہوئی ہے، جس کی کے پی حکومت کے ایک وزیر اس کی تردید کر رہے ہیں، لیکن جب لا قانونیت ہوگی، جب دہشت گردوں کے ہاتھ میں ہوگی چیز، جب لوگ فیصلے کر رہے ہوں گے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ان سب چیزوں کو روکنا ہے، اور اسی کو روکنے میں ایک جو بہت بڑا امتحان ہے حکومت کا، وہ کل 24 نومبر کا احتجاج ہے۔ پی ٹی آئی نے جس احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، اور احتجاج کی کال کے ساتھ ان کا بڑا کلیئر کٹ یہ کہنا ہے کہ ہم حملہ کرنے آ رہے ہیں، ہم قبضہ کر لیں گے، ہم بیٹھ جائیں گے، اور اپنے مطالبات کے تسلیم ہونے تک ہم اٹھ کر نہیں جائیں گے۔ اچھا، دنیا بھر میں احتجاج ہوتے ہیں، لیکن وائلنس اور تھریٹس، دھمکی اور بلیک میلنگ کے ساتھ کام نہیں چل سکتا۔ مطلب میں عمران خان صاحب کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، جب وہ خود حکومت میں تھے تو وہ لوگوں کو وارن کر رہے تھے کہ ایسی پوزیشن پہ نہ لے کر آئیں کہ ریاست کو ایکشن لینا پڑے، اور سخت ایکشن لیا جائے گا۔ جب وہ وزیر اعظم تھے تب یہ خطاب فرماتے تھے، اور اب ان کا کہنا یہ ہے کہ لوگ نکلیں اپنے بچوں کے ساتھ، پوری فیملیز آ جائیں اور سڑکوں پر آ جائیں، کیونکہ انہیں کچھ لاشیں چاہیے اپنے اقتدار کے حصول کے لیے، دوبارہ واپس آنے کے لیے، اپنے مقدمات کے خاتمے کے لیے، اپنی سزاؤں کو عمل کو روکنے کے لیے، قانون اور انصاف کا جو ایک پہیہ چل رہا ہے اس میں رکاوٹ بننے کے لیے انہیں کچھ لاشیں چاہیے، اور وہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ باہر آ جائیں، اور اس کے لیے ہر طرح سے جو مذہبی ٹچ ہے وہ بھی دیا جا رہا ہے۔ شاندانہ گلزار صاحبہ کی تازہ ترین ویڈیو میں دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی دعوت دے چکی ہے کہ تمام وکلاء اور جج نکلیں، مطلب ان کے خیال میں احتجاج کے لیے، ایک سیاسی جماعت کے احتجاج کے لیے وکلاء کو سڑکوں پر ہونا چاہیے احتجاج کے لیے۔ اور اب شاندانہ گلزار صاحبہ کہہ رہی تھی کہ پولیس، فوج، پیراملٹری فورسز اور رینجرز یہ سب نکلے، اور نکل کر دیکھے کیا کہ اگر کسی کو دیکھنا ہے، یقین اور ایمان والوں کا نظارہ کرنا ہے کہ یقین کیا ہوتا ہے اور ایمان کا نظارہ کرنا ہے، تو وہ آ کر ہمارے احتجاج کو دیکھیں۔ اور اس احتجاج میں ایک تو وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اپنی بیویاں اور بیٹیاں ہماری حراست میں دے دیں، ہم انہیں لے کے احتجاج میں لیں۔ ممکن ہے وہ اس کو حفاظت میں لفظ کہنا چاہ رہی ہیں، لیکن انہوں نے بولا حراست لفظ ہے، کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے، کھلائیں پلائیں گے، انہیں سر پہ بٹھائیں گے اور لے کے جائیں گے۔ اور مطلب پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ لوگ، کہ کیا اسے وہ کیا نکالنا چاہ رہے ہیں کہ ہاں۔ اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھتے ہوئے اور عبادت کرتے ہوئے جائیں گے۔ بھائی اگر نمازیں پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے، تو وہ بڑا آسان سا طریقہ ہے۔ اس کے لیے سڑکوں پر اور ڈنڈے اٹھا کے، ہم تو اعلان تو وہ یہی کر رہی ہیں کہ کوئی ڈنڈا نہیں ہوگا، کوئی شیل نہیں ہوگا، کوئی پتھر نہیں برسائے جائیں گے، لیکن کیا ہم پی ٹی آئی کی تاریخ بھول گئے ہیں؟ جب لاہور میں زمان پارک سے پولیس پر لاٹھی چارج، پتھراؤ اور پیٹرول بم پھینکے گئے، اور اس کا اعتراف بعد میں عمران خان صاحب نے خود کیا۔ جب 9 مئی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا 9 مئی کو نہیں ہم نے پیٹرول بم پھینکے، ہم نے تو ادھر زمان پارک میں پیٹرول بم پھینکے تھے۔ تو مطلب یہ لوگ ہیں، ان سے ہم یہ امید رکھیں کہ یہ پرامن احتجاج ہوگا۔ اور ان کے تمام لوگ بار بار جو کہتے ہیں، مطلب انہوں نے مینیو دے دیا ہے کہ ایک تو لڑائی جھگڑا ہونا ہے، دوسرا اسلامی ٹچ دینے کے لیے شاندانہ گلزار صاحبہ نے بتا دیا کہ نمازیں پڑھتے ہوئے اور عبادت کرتے ہوئے جائیں گے، اور بہت سی چیزیں ایسی وہ کہ اس میں کون کون لوگ آ جائیں۔ فوج کو دعوت دی جا رہی ہے، رینجرز کو، پیراملٹری فورسز کو، پولیس کو، مطلب دعوت دیکھ لینا صرف نفرت پھیلانے کے لیے۔ اور یہی وہ سیکوینس تھا جو بشرا بی بی کی 2 روز قبل آنے والی ویڈیو تھی۔ اصل میں سوشل میڈیا کے ذریعے چند روز قبل وہاں پہ جو میوزیکل پروگرامز ہوئے، اس پہ کچھ لوگوں نے شور مچانا شروع کیا اپنی عادت کے مطابق۔ بھائی آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ ایک خود مختار ریاست ہے سعودی عرب، وہ اپنے ملک میں جو چاہیں کریں۔ اچھا، ریاض میں، جدہ میں، اور وہ تو ایک نیا شہر بھی بنا رہے ہیں انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے، ٹورزم کے حوالے سے، اگر وہاں کوئی
انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، وہ ہر ملک کا اپنا حق ہے۔ اچھا ہمارے اپنے ملک میں وہ سب کچھ ہو رہا ہے، مطلب میں کیا کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں؟ تو وہ صرف پی ٹی آئی اس کو انکیش کرنا چاہ رہی تھی۔ دو تین چیزیں ہیں اس کو، ایک تو پی ٹی آئی اس کا فائدہ اٹھانا چاہ رہی تھی، انہیں لگا کہ سوشل میڈیا پر یہ ٹرینڈ چل رہا ہے تو ہم بھی اس میں حصہ ڈالیں۔ اچھا اس میں پھر انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی کہ وہ کسی دوسرے ملک کے خلاف بات کر رہے ہیں، پاکستان کے ان کے ساتھ تعلقات خراب کر رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ان کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے، ہماری ضرورتیں کیا ہیں، ہمارے ریلیشن شپ کیا ہے، انہیں ان کی طرف سے سب کچھ فارغ ہے۔ وہ تو جو تو یہ تو وہ پارٹی ہے جو پاکستان کو بھی سامنے نہیں رکھتی، مطلب ان کے خیال میں اگر عمران خان نہیں ہے تو انہیں پاکستان کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو پھر سعودی عرب سے تعلقات ہوں یا امریکہ سے تعلقات ہوں، انہیں سے کیا غرض ہے۔ اور ابھی بھی 24 نومبر کو وہ بیلاروس کے جو ایک اعلیٰ سطحی وفد آ رہا ہے، تو اصل میں تو انہیں تکلیف وہ ہے۔ اچھا اب فائنلی خود ہی آ گئے ہیں کہ دیکھیں ان کو دکھانے کے لیے کنٹینرز پہ کپڑے ڈال رہے ہیں۔ بھائی آپ ان کو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ وہی ہے جو علیمہ خان صاحبہ نے بتایا تھا۔ SCO ہو رہی تھی، شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس، اور علیمہ خان صاحبہ نے تقریر کرتے ہوئے بتا دیا تھا کہ حکومت چاہتی ہے کہ پاکستان کا ایک اچھا امیج، خوبصورت امیج دنیا کے سامنے رکھے، لیکن شکر ہے ہنگامے ہو گئے فلاں جگہ پہ، مطلب اس بات پر وہ شکر کر رہے تھے۔ تو ایسی پارٹی، ان کا اپنا مینیو ہے، دوسری طرف حکومت کا بھی مینیو آ گیا۔ حکومت کا مینیو یہ ہے کہ عطا تارڑ صاحب نے، مطلب شکر ہے حکومت نے ذرا سٹینڈ لیا ہے، ہمت کرنی شروع کی ہے۔ عطا تارڑ صاحب نے بڑا صاف واضح بیان دے دیا، انہوں نے کہا جو بھی احتجاج کرنے کے لیے اسلام آباد آئے گا وہ گرفتار ہو جائے گا۔ اچھا یہ ضرورت ہے، یہ مجھے نہیں سمجھ آتی اس میں کیا ڈھکی چھپی بات کرنے کی ضرورت تھی۔ وہ سابقہ دور حکومت میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب یہ بیٹھ کر ٹی وی پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کرتے تھے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے آپ کو۔ تو وزیر اطلاعات نے بڑا صاف بیان دے دیا کہ جب حکومت نے پابندی لگا دی ہے، ادھر اسلام آباد میں 144 بھی لگ گیا، نہیں آنے دے رہے، اچھا راستے روکے جا رہے ہیں، بند کیے جا رہے ہیں، اگرچہ یہ زیادتی ہے۔ ظلم یہ ہے کہ اس میں عام آدمی جو اس شر پسندی میں شامل نہیں ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ وہ میں آپ ہم سب ہیں، کسی کو ایمرجنسی ہو سکتی ہے، خدا نخواستہ کہیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ سکتا ہے، ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، جب راستے بند ہیں تو پھر بند ہیں۔ وہ کنٹینر تو وہاں تک ممکن ہے ہم وہاں تک پہنچ ہی نہ سکے جہاں جا کے کسی کو بتایا جا سکے، انہوں نے بھی نہیں سننی بات، لیکن وہ یہ بھی ممکن ہے آپ اس جگہ تک ہی نہ پہنچ سکے، وہ راستے اس طرح سے بلاک ہوئے ہوتے ہیں، ٹریفک پھنسی ہوتی ہے۔ تو یہ ظلم، یہ زیادتی ہے، لیکن یہ اس لیے ہے کہ پی ٹی آئی جیسی جماعت یہ اعلان کر کے وہاں آنا چاہ رہی ہے کہ ہم حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور حملہ کرنے والوں کو کوئی بھی حکومت، دنیا کی کوئی مہذب حکومت جو ہے یہ اجازت نہیں دے سکتی کہ ایک جتھا اٹھے، ایک گروہ اٹھے اور وہ حملہ آور ہو جائے۔ تو یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں نا تم نے درد دیا ہے اور تم ہی دوا دینے والی بات ہے۔ کیا بندہ کرے اس فتنے سے، اس مصیبت سے کس طرح سے نجات پانی ہے، وہ کہاں مسائل ہیں، کیوں مقدمات اپنے انجام تک نہیں پہنچ پا رہے۔ کل آیا ہے ایک اعلان، پہلی دفعہ 10 لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں 9 مئی کے حوالے سے، جس میں 6 پاکستانی ہیں اور 4 افغانی ہیں۔ تو یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ بہت دیر کر دی ہے۔ کس نے کر دی ہے؟ ظاہر ہے میں تو حکومت کا ہی نام لے سکتا ہوں نا، کہ فرنٹ پر حکومت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کسی اور کا نام لینا نہیں چاہ رہا۔ بھائی یہ پہلی ذمہ داری حکومت کی ہے بس۔ اچھا اس میں جو رکاوٹیں ہیں اس کو دور کرنا بھی اگین حکومت کی ذمہ داری ہے، ایک ایسے ماحول میں جہاں تمام وہ سیم پیج والی بات میں کروں گا کہ موجود ہے۔ آرمی چیف کا بڑا کلیئر ویژن موجود ہے کہ ہم نے ملک کی معاشی استحکام اور سیاسی استحکام کے خلاف کسی کو کام کرنے کی اجازت نہیں دینی۔ تو پھر حکومت کو سٹینڈ لینا ہوگا۔ جو بات آج عطا تارڑ ہمارے وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں، اور جو بات محسن نقوی کہہ رہے ہیں، اور جس ٹون میں کہہ رہے ہیں، اور جو ایکشن لیا جا رہا ہے، اسی کی ضرورت تھی۔ اس کو تھوڑا سا اور بہتر کریں۔ ہمیں امن چاہیے، ہمیں سکون چاہیے، ہمیں استحکام چاہیے، اور یہی استحکام معیشت کی بہتری کے لیے اور میرے اور آپ کے بہتر مستقبل کی ضمانت ہے۔ شکریہ۔